आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। कुछ 2 रोज़ कबल या 3 रोज़ कबल गालिबन हमारी मालूमात में इजाफे का बंदोबस्त किया गया और बंदोबस्त करने वाली शख्सियात काफ़ी मोतबर, काफ़ी मुक़्तदर हस्तियाँ हैं। एक हैं वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब। कौन उनके नाम से वाकिफ़ नहीं, कौन उनकी सलाहियतों से वाकिफ़ नहीं, कौन उनकी जोश और जज्बे से वाकिफ़ नहीं जो वो कराची के शहरियों के हवाले से या बल्कि सूबे सिंध के शहरियों के हवाले से, अपने काम के हवाले से अपने वजूद में समाते हैं। दूसरी मुक़्तदर शख्सियत थी DG रेंजर्स सिंध की। दोनों हस्तियों ने हमारी याददाश्त के लिए, हमारी तसल्ली तशफ़ी के लिए कुछ अल्फाज कहे। वज़ीर आला सिंध ने फरमाया कि कराची अमन का गहवारा बन चुका। वज़ीर आला कहते हैं कि सरमायाकारों की लाइन लग गई, इलाके का निशानदेही करना भूल गए, वरना गालिबन हम भी देख सकते हैं, हमारा कैमरा भी देख सकता है कि सरमायाकार कहाँ लाइन लगाए बैठे हैं, किस सूबे की बात हो रही है, वो कराची कहाँ है। क्योंकि मैं जिस कराची से इस कराची में ये प्रोग्राम करने आया हूँ, प्रैक्टिकली वहाँ इस किस्म की मैं हलफ उठा सकता हूँ, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। ताहम वज़ीर आला सिंध का इसरार था कि कराची में अमन व अमान की सूरत हाल इतनी बेहतर हो चुकी है, कराची रोशनियों का शहर बन चुका है और यहाँ प्रैक्टिकली हालत ये है कि शहर में गैर मुल्की सयाहों के लिए कमरे मिलना होटल में बंद हो गए। अब आपके कान यकीनन खड़े हुए होंगे कि ये कुछ घपला है। ऊपर वाली लाइन ठीक थी, कराची अमन का गहवारा बन चुका, ओके, तसल्ली है। लेकिन कराची पेरिस बन चुका, यहाँ गड़बड़ होती है। क्योंकि पिछले दौर में जितने मसीहा आए, जब उन्होंने कहा कि कराची को पेरिस बनाएंगे, तब शहर का बेड़ा गर्क हुआ। DG रेंजर्स सिंध ने कुछ मारूफ सहाफ़ियों से, कुछ तज्ज़ियाकारों से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि कराची क्राइम इंडेक्स रेट में 6 से 52वें नंबर पर आ चुका। जानकर अच्छा लगा। दहशतगर्दों के नेटवर्क दोबारा कायम ना होने देने का इंदिया भी दिया गया। दहशतगर्दों के हवाले से अपनी कार्रवाइयों का अहाता भी किया गया। DG रेंजर्स ने फरमाया कि 2013 से कबल यौमिया बुनियादों पर 8 से 10 करोड़ रुपए भत्ता दिया जाता था। ताहम कराची ऑपरेशन के 4 बरसों में जराइम में नुमायां कमी वाक़ हुई। साल 2017 के क्राइम इंडेक्स रेट पर रोशनी डालते हुए उन्होंने बताया कि रवां बरस अब तक दहशतगर्दी का कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। भत्ताखोरी के महज 4 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जबकि टारगेट किलिंग में 45 अफराद जाँ बहक हुए। DG रेंजर्स ने फरमाया कि ऐसे क्रिमिनल्स, ऐसे दहशतगर्दों को भी गिरफ्तार किया गया जो इससे पहले भी कई मरतबा गिरफ्तार हो चुके हैं। यहाँ फिर अक्ल जो है, वो अक्ल इंसानी जो है, फिर किसी गड़बड़ की निशानदेही करती है कि अगर एक मरतबा किसी को गिरफ्तार कर लिया, मिसाल है जेब काटने के इल्ज़ाम में, तो फिर वो दोबारा कैसे गिरफ्तार हो गया। इसका मतलब है कि पहले जो गिरफ्तारी अमल में आई थी, या तो पुलिस ने केस सही नहीं बनाया, या तो हमारी अदालतों से वो बरी होकर के और फिर वापस आ गए। इस हवाले से कई प्रोग्राम्स हो चुके हैं। दूसरी बात यह कि दहशतगर्दों की गिरफ्तारी, ये जो नेकोकारों को आप देख रहे हैं, जो असलाह देख रहे हैं, ये कराची में नलकों में नहीं आ रहा है, ये ज़मीन फाड़ के निकला है। ये कौन रख गया था कराची में? हर दूसरे दिन बताया जाता है कि मुत्तहदा लंदन, अच्छा अब हर काम मुत्तहदा लंदन का है, बाकी सारे तबलीगी जमात में शामिल हो गए। फारूक सत्तार साहब तबलीग कर रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब तबलीग कर रहे हैं, आफाक अहमद साहब तबलीग कर रहे हैं, और तबलीग तो तबलीग कर ही रही है। बाकी सिर्फ एक मैं ही मुजरिम स्क्रीन पर बैठा आपको नजर आ रहा हूं, या कुछ ये नेकोकार। उस अमन की जिसकी दुहाई दी जा रही है हमारे मुक़्तदर हलकों की जानिब से, यकीनन बेहतरी आई है, इसमें कोई दो राय नहीं था। हम ये भी तो हकीकत है कि इस वक्त कराची का कोई गोशा ही शाज़ व नादिर पिक पॉकेटर्स से, मोबाइल स्नैचर्स से और डकैतों से महफूज हो। DG रेंजर्स ने एक और एतराज़ उठाया। उन्होंने फरमाया कि छुरी मार की गैर ज़रूरी खबरों ने भी अमन व अमान की खबरें जो हैं वो, अब ये देखिए ये कितना नेक काम कर रहा है बेचारा। ये सारी फुटेज ये दिल बहलाने के लिए है, ये हमने इंटरनेट से उठा ली, किसी ने शूट कर दी, किसी ने यूट्यूब पर डाल दी। ये नेकोकार जो दुकानें दिन दहाड़े लूटते फिर रहे हैं, ये कहाँ से आते हैं और चले कहाँ जाते हैं? कोई तो हो, ये वो नेक आदमी है, अल्लाह माफ़ करे माज़अल्लाह, कि जिसने ख़वातीन को छुरे मार मार के पता नहीं कौन सी अपनी हिस्स की, पता नहीं कौन सी तस्कीन की थी। और सबसे मज़े की बात ये कि कराची में पुलिस है, कराची में रेंजर्स है, कराची में सब कुछ है, और उसके बावजूद कराची में ये एक आदमी अभी तक मौजूद है। एक आदमी को पंजाब से गर्दन से पकड़ के लेकर के आए थे और बताया गया था कि ये है दरअसल वो अल्लाह मारा जिसने औरतों को छुरे मारे। नतीजा कुछ नहीं।
وہ بیچارہ بھی اپنے بیان سے مکر گیا. اس نے کہا بھائی مجھے تو ایسے ہی اٹھا کے لے آئے گی. یہاں عمر شریف صاحب کا وہ لطیفہ سمجھ میں آتا ہے کہ کراچی کی پولیس یا اگر کوئی اور ادارے کسی پر ہاتھ رکھ دیں, یعنی اس پروگرام کی ریکارڈنگ کے بعد اگر مجھ پہ ہاتھ رکھ دیں 10-15 قتل تو اخلاقاً میں قبول لوں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جتنے لوگوں کو پکڑا گیا سب حاجی ہیں, لیکن جن لوگوں کو پکڑا جاتا ہے ان کے اوپر کیسز. اب مثال کے طور پہ ایک صاحب تھے 450 ارب روپے کا ان کے اوپر کیس تھا, ان کی ویڈیو آئی, سب کچھ ہوا, پیپلز پارٹی کراچی کا صدر بنا کر کے ان کو بٹھا دیا گیا, اور اس کے بعد ان کی ضمانت بھی ہوئی, ECL سے ان کا نام بھی نکلا, وہ آج کراچی میں دندناتے پھر رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ مجرم تھے, لیکن یہ اتنے سارے لوگوں کی جو شناخت پریڈ ہو رہی ہے جن کو اسکرین پر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں, یہ کون ہیں, کس کے اعلی کار ہیں, کون ان کا پشت پناہ ہے. ایک ٹارگٹ کلنگ کرنے والے کو مثال کے طور پہ آپ نے پکڑ کر اور جیل میں ڈال دیا, اوکے فیئر انف. ہاؤ اباؤٹ دا ٹرائل, ہاؤ اباؤٹ دا ایویڈنس, کون اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے اپیئر ہوگا, جبکہ پتہ ہے کہ قانون میں ہمارے یہاں اس طرح کے معاملات ہیں کہ کوئی اگر ایک وٹنس بھی کھڑا ہو جاتا ہے اس کو اس کی 7 پشتوں کو اگلی پچھلی مٹا دیا جاتا ہے. وٹنس پروٹیکشن کا ہمارے یہاں کیا انتظام ہے؟ خیر میں تو کچھ زیادہ ہی مانگ رہا ہوں. وٹنس پروٹیکشن یا میری اور آپ کی پروٹیکشن کا کیا انتظام ہے؟ موبائل کے سامنے 2 لڑکے آ کر کے اور آپ کو لوٹ کے چلے جائیں, آپ کے خیال میں موبائل آپ کو روک لے گی؟ یہاں اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ رینجرز کو پولیسنگ کے اختیار کیوں نہیں دیے جاتے. میں تو کہتا ہوں دیں, تاکہ ان مجرموں سے جو پولیس کی وردی میں اکثریت, سب کی بات نہیں کر رہا, یہ دیکھیے شکل سے دیکھ لیتے ہیں کہ کون غریب آدمی ہے, کون بیچارہ مظلوم ہے, اور اس کے بعد اس کی جیب میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں ڈائریکٹ. ایک جگہ بات ہو رہی تھی مقتدر حلقے میں مقتدر صاحب سے, تو انہوں نے فرمایا کہ دراصل AD خواجہ صاحب کو ناکام بنانے کی سازش ہے. بتائیے غضب خدا کا, AD خواجہ صاحب کو اگر اس بات کا احساس ہے تو وہ دال فین کریں, استعفے کو دیں اور جان چھڑائیں. اگر صرف AD خواجہ کو ناکام بنانے کے لیے کچھ سیاسی قوتیں کراچی والوں کا صبر آزما رہی ہیں, ڈکیتیاں اس وقت ہو رہی ہیں, غالب امکان نہیں, بہت اکثریت کا یہ یقین ہے. کچھ رپورٹس اس طرح کی ہیں یا نہیں ہیں, میں اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, کہ اکثر جگہوں پر یہ کام پولیس کی مرضی سے ہو رہا ہے. تھانوں کی پولیس, پچھلے کچھ دنوں پہلے AD خواجہ صاحب کی ایک رپورٹ بھی عدالت میں پیش کی گئی, جس میں انہوں نے بتایا کہ اتنے پولیس والے جو ہیں وہ کالی بھیڑ ہیں. میرا خیال ہے اس رپورٹ میں بھی انہوں نے کثر نفسی سے کام لیا ہوگا. 80% پولیس کرپٹ ہے, 80% پولیس. MQM نے ان کو لگوایا, میں نام لے کے بات کر رہا ہوں, جائیے میرے خلاف عدالت میں. پیپلز پارٹی نے ان کو لگایا, نون لیگ اگر ہے تو نون لیگ بھی کرے, ورنہ نون لیگ مجھے معاف فرما دے, اس پروگرام کے اختتام پہ معافی نہیں مانگوں گا. کتنے سارے مسیحا ہمارے ہیں جنہوں نے پولیس میں کالی بھیڑوں کو لگوایا. اب وہ بیچارہ, خیر اس کو بیچارہ کیوں کہہ رہا ہوں میں, وہ کرپٹ آدمی 2 لاکھ 4 لاکھ میری اور آپ کی جیب سے نکال کر کے ASI لگ گیا. اب وہ اپنے پیسوں کی وصولی کرے گا یا وہ خدمت خلق کرے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ جو ناکے لگا کر کے پولیس اور رینجرز جو تفریح اور دل بستگی کا سامان کر رہی ہوتی ہے اپنے یا اوپر والوں کے لیے, یہ کس کو دکھانے کے لیے بھائی؟ اگر فری فار آل چھوڑ دینا تو چھوڑ دو, جاؤ ختم کرو یار. پولیسنگ کے اختیارات رینجرز کو نہیں دیے جا رہے, کیوں نہیں دیے جا رہے میری تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں تو چاہتا ہوں کہ ان کو پولیسنگ کے اختیار دیں تاکہ ان کا وجود معاف کیجیے گا, معاف کیجیے گا, میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کو پولیسنگ کے اختیار دیں تاکہ کراچی کی اس پولیس سے, اس نام نہاد پولیس سے جو کالی بھیڑوں میں شمار ہوتی ہے, ان سے بھی ہماری جان چھوٹے. اور رینجرز سے انہوں نے کوئی شک نہیں کہ رینجرز نے کراچی میں قیام امن کے لیے جو قربانیاں دی ہیں سب کو پتہ ہے. کوئی مائی کا لال شہر میں سوچ سکتا تھا کہ 90 پہ جا کے اور شناخت پریڈ ہوگی کسی کی؟ میں نے تو نہیں دیکھا. لیکن آگے جا کر کے پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 90 کے آس پاس سے اطراف سے جو اسلحہ ملا, جو بتایا گیا کہ یہ 90 والوں کا ہے, 90 کے مکینوں کا ہو سکتا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی اس پہ مہر تصدیق سب کی, اور اس کے بعد AIG اس وقت جو تھے انہوں نے بھی اپنی مہر لگائی. لیکن اس کے بعد وہ اسلحہ کہاں چلا گیا؟ اخبار میں آئے دن خبریں آتی ہیں متحدہ لندن کا اسلحہ پکڑا گیا فلاں پارک سے. پارک میں اتنے پھول نہیں کھلتے جتنے یہاں SMGs اور کلاشنکوف پھوٹ رہی ہیں. تو یہ امن ہوا کیسے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹرینکولائزر دی گئی تھی دہشت گردوں کو. جس طرح راحیل شریف صاحب کے زمانے میں باقاعدگی سے ہمیں بتایا جاتا تھا کہ دہشت گردوں کی کمر توڑ دی, ایک آرتھوپیڈک سرجن لے آئے وہ, اور انہوں نے اس کی کمر دوبارہ جوڑ کر کے اور سامنے کھڑا کر دیا. اس کے بعد جو بلوچستان میں ہوا وہ سب نے دیکھا.
تو پھر کہاں دہشت گردی کی کمر توڑ دی گئی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے مکمل طور پر ناکام ہو گئے، لیکن جتنے لوگوں کو پکڑ کے آپ نے جیل میں جمع کرایا اس کے بعد جا کر کے ضمانت کرا کے آتے ہیں، تو یہ سب کون کرے گا؟ یہ کس کا کام ہے؟ فتوے کا سلسلہ جاری تھا، لیکن یہاں نوید مسرت آئی ہے بریک، کیونکہ بہرحال تنخواہ کا ایک بڑا دار و مدار بریک پر ہے۔ بریک سے واپس آئیں گے ایک نئے موضوع، ایک نئے مہمان کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیاض الحسن چوہان صاحب۔ آپ سمجھ چکے ہوں گے ان کو کیوں زحمت کلام دینے جا رہا ہوں میں۔ لوگ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کا کریڈٹ کارڈ چھن گیا، جہانگیر ترین صاحب نااہل ہو گئے، عمران خان صاحب کی بچت ہو گئی۔ عمران خان صاحب کے ہاں تو ظاہر ہے کہ جشن کا سماں ہوگا، جہانگیر ترین صاحب کے حواسوں پر، ان کے اعصاب پر نون لیگ والے کہتے ہیں بجلی گرانے کا سامان کیا گیا ہے، تاہم نون لیگ یہاں بھی خوش نہیں ہے۔ جشن کی تیاریاں پوری تھیں، لیکن عدالت عظمیٰ نے انفیکٹ جو ہے وہ یہ توقع پوری نہ ہونے دی۔ جہانگیر ترین صاحب تو گئے، لیکن عمران خان صاحب کا سیاسی کیریئر محفوظ ہو گیا ہے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جی عمران خان کے خلاف بددیانتی ثابت نہیں ہوتی، جہانگیر ترین نے البتہ غلط بیانی سے کام لیا، کروڑوں روپے کے قرضے معاف کرائے۔ البتہ حنیف عباسی صاحب کی اپیل جو ہے خارج کر دی گئی۔ اس پہ عمران خان صاحب کا بڑا دلچسپ تبصرہ تھا کہ ایک منشیات فروش نے میرے خلاف مقدمہ کیا تھا جس میں اس کی ہار ہوئی۔ نون لیگ سراپا احتجاج ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی قربانی کیوں نہیں کی گئی، صرف جہانگیر ترین کو قربان کر کے عمران خان کو بچا لیا گیا۔ میرے ساتھ موجود ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب۔ فیاض صاحب، آج خوش تو بہت ہو گئے تم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا اور انہیں مبارکباد دوں گا کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے، نبی پاک کے صدقے، اللہ پاک نے پاکستان کے ہیرو، پاکستان کی جان، پاکستان کی شان، پاکستان کی آن اور پاکستان کے کپتان عمران خان کو ایک دفعہ پھر سرخرو کیا اور انہیں عزت اور وقار کی مسند پہ بٹھایا۔ دوسری طرف آج اللہ پاک نے پاکستان کی سیاست کے زیرو، رسوائے زمانہ، بدنام زمانہ، منشیات فروش ایفی ڈرین کو جو ہے وہ مسٹر ایفی ڈرین کو دوبارہ ذلت اور رسوائی سے جو ہے وہ ہمکنار کیا۔ اور میں ابھی یہاں بیٹھا تھا تو مجھے راولپنڈی سے فون آئے کہ آج آپ کے جناب مسٹر ایفی ڈرین نے جناب اپنے ایفی ڈرین کے سوٹے لگا کے وہ NH56 کی گلیوں اور سڑکوں پہ جو ہے یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ ہائے میری امی، ہائے میری خالہ، عمران خان کو کیوں نہیں نکالا۔ اب وہ جو یہ غزل پڑھتے پھر رہے ہیں، لیکن وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کی عزت اور ذلت کے فیصلے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج بتا دیا کہ عمران خان صادق بھی ہے اور امین بھی ہے اور نواز شریف سے بہترین بھی ہے۔ دوسری چیز، جہاں آپ نے بات کی نا جہانگیر ترین صاحب کی، جہانگیر ترین صاحب اللہ پاک کے کرم سے وہ بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ، بڑے ڈیسنٹ طریقے سے جو ہے وہ اس سارے چیز کو فیس کریں گے۔ وہ گلی گلی کوچا کوچا جا کے اور محلوں میں جا کے عدالت کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف جو ہے نا جھوٹا ڈیسنٹ کیسے ہوتا ہے سر؟ جو ہے وہ غلط بیانی اور نہیں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ نواز شریف کی طرح یا نااہل شریف کی طرح وہ عدالتوں کے خلاف جو ہے نا وہ زہر نہیں اگلتے پھریں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ مجھے کیوں نکالا کہ جو ہے نا وہ پیرائے کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو اور پاکستان کے عدالتی اداروں کو کرٹیسائز، ولیفائی، ریپروچ اور ریگریٹ کرتے نہیں پھریں گے۔ اچھا سر، یہاں قطع کلامی کی گنجائش نکالتے ہوئے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ موضوع ہمارا ظاہر اتنا وسیع ہے کہ اس پہ پورا پروگرام ہو سکتا تھا، لیکن ہم انفارچونیٹلی صرف ایک سیگمنٹ کر رہے ہیں۔ یہ مجھے بتائیے، عمران خان صاحب اہل ہو گئے، جہانگیر ترین صاحب نااہل ہو گئے، ریویو میں آپ لوگ جا رہے ہیں، جو کچھ ہوگا وہ وقت بتا دے گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ اگر جہانگیر ترین صاحب نااہل تھے تو وہ تو پچھلے ادوار سے نااہل رہے ہوں گے۔ ظاہر ہے یہ کرپشن اگر ہوئی، یہ بددیانتی اگر ہوئی، یہ غلط بیانی اگر ہوئی، کروڑوں روپے کے قرضے معاف کرائے گئے، تو وہ ان حیثیتوں میں کرائے گئے جب جہانگیر ترین کے پاس اران اقتدار تھی۔ تو یہ سلسلہ تو پیچھے سے جا رہا ہے۔ آپ کے خیال میں ایک نااہل شخص اگر ایک اہل شخص کی صحبت میں رہا ہو اور اتنے طویل عرصے تک رہا ہو، یعنی اس کا جہاز، اس کے، آپ سب سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، تو آپ کے خیال میں یہ تو تحریک انصاف کی فائنینشیل بیک بون توڑ دی گئی ہے آج؟
آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 2 بنیادی الزامات کورٹ کی طرف سے تھے. ایک ان سائڈ ٹریڈنگ تھی جو ان کی شوگر ملز کے حوالے سے, دوسری جو آپ کی آف شور کمپنی کی جناب بینیفیشری آنر ہونے کے حوالے سے. یہ 2 بنیادی الزامات تھے اور ان میں بھی ان سائڈ جو ٹریڈنگ کے حوالے سے انہوں نے ایکسیپٹ کیا عدالت نے اپنے ورڈکٹ کے اندر کہ انہوں نے اس کو تسلیم کرتے ہوئے وہ ساری کی ساری پیمنٹ جو کروڑوں روپے میں بنتی تھی وہ پے بیک کی تھی. یہ بھی ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایگزامپل ہے کہ عدالت اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ اس جہانگیر ترین صاحب نے معافی بھی مانگی اور اس کے بعد اس کو جناب وہ پے بیک بھی کیے وہ سارے پیسے. دوسری چیز جو آپ کی بینیفیشل آنر کے حوالے سے تھی, ٹیکنیکل بنیادوں پہ ان کو جو ہے وہ نااہل قرار دیا گیا ہے, اس پہ ہم ریویو پٹیشن کریں گے, لیکن ہم عدالت کو کم از کم جو ہے وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ رسوا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. عدالت کو ہم جناب گلی محلوں میں اور عوام کے سامنے جا کے جو ویلیفائی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, اور نہ ابھی تک جہانگیر ترین صاحب نے کیا. جہانگیر ترین صاحب نے ایک آپ کا ٹویٹ ان کا آیا ہے جس کے اندر انہوں نے 1% بھی عدالت کو ڈسکس نہیں کیا اور اس کو کرٹیسائز نہیں کیا. سر یہ عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ میرے سامنے موجود ہے, مجھے لگتا ہے یہ ایگزیجریشن سے کام لیا ہے عمران خان صاحب نے. یہاں لکھا ہے جہانگیر ترین پاکستان کا واحد بزنس مین ہے جو ٹیکس دیتا ہے. غضب خدا کا, باقی سب کو آپ نے ایک کٹہرے میں کھڑا کر دیا جہانگیر ترین کے لیے. نواز شریف صاحب بھی تو یہی کر رہے تھے. میں نور العارفین صاحب میں بتاتا ہوں آپ کو, جہانگیر ترین صاحب نے 2016 اور 2017 کا جتنا ٹیکس دیا ہے نا, آپ پورا نواز شریف کا خاندان اور آپ کی نواز شریف کی کابینہ اس کا پچھلے 15 سال کا ٹیکس بھی اکٹھا کر لینا سب کا, تو وہ اتنا نہیں بنتا جتنا جہانگیر ترین صاحب 1 سال کا ٹیکس دیتے ہیں. سر 1 سال کا ٹیکس دیا اور پیچھے کروڑوں روپے کے قرضے معاف کرا دیے, برابر ہو گیا نا. میں اگر آپ کی جیب کاٹ کے اور جا کے مسجد میں چندہ دے دوں تو وہ حلال ہو جائے گا. نور العارفین آپ بار بار جو ہے اس کو مس کوٹ کر رہے ہو. آپ کے فیصلے کے اندر قرضوں کی معافی کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی وہ ڈیسیژن نہیں آیا. ان سائڈ ٹریڈنگ ہے اور آف شور کمپنی ہے, اس کی ڈیکلیریشن ہے, اس کی بینیفیشل آنر ہونا ہے, ٹھیک ہے نا جی. یہ قرضوں کی معافی کا بار بار کہنے لگے ہیں, یہ پتہ نہیں آپ کو جناب وہ وہی ہوئی ہے یا میں جو ہے وہ اس فیصلے کو صحیح طریقے سے یا پڑھ نہیں سکا ہوں گا. یہ ایسا زیادہ ہوا ہے, ایسا ہوا ہے کیونکہ پورے دن تمام ٹی وی چینلز نے یہ ڈھنڈورا پیٹا ہے. سر میں تو رات میں ہاتھ لگا. آپ اپنی طرف سے ایک روانی کے اندر آ رہے ہیں نا اپنے لکھنوئی انداز میں, تو وہ اس میں آپ قرضہ معافی کو بھی جناب کہنا شروع ہو گیا. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اچھا لیکن ایک بات بتائیے, عمران خان صاحب نے ایک بات بڑی درست کہی. یہاں تو میں اگر آپ مجھے پارٹی بھی کہیں تو مجھے اعتراض نہیں ہوگا. عمران خان صاحب نے فخریہ انداز میں یہ کہا کہ میں نے 2 کینسر اسپتال بنائے, لیکن مجھے ملائن کرتے ہوئے یہ تک نہیں دیکھا گیا کہ ایک چیریٹی ادارہ اس کی کریڈیبلٹی اس کو بھی اسٹیک پہ لگا دیا. یہ بات تو بالکل 16 آنے درست ہے. لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب کے بارے میں بھی تو یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی جب لپیٹنے پہ آتے ہیں تو ہر اچھے کام کو لپیٹ دیتے ہیں. اب جو کینسر اسپتال لاہور کا بنا ہے وہ زمین بھی تو سیانے کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے بطور پرائم منسٹر ہی دی تھی نا, یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو پھر ان کا ایک اچھا کام بھی تو اس میں شامل ہو گیا. بھائی جان نواز شریف صاحب نے اپنی جیب سے دی تھی, یا نواز شریف صاحب نے میاں محمد شریف صاحب نے جو وراثت کے اندر پراپرٹی تقسیم کی تھی اس میں سے ایک حصہ نکال کے جاؤ عمران خان صاحب کو دیا تھا؟ عمران خان صاحب ایک ہیرو تھے, ورلڈ کپ جیت کے لائے تھے. پاکستان کے اندر اس وقت تک کسی نے ورلڈ کپ نہیں جیتا تھا, ٹھیک ہے نا جی. ان کو اس ہیرو کی حیثیت سے, اس کپتان کی حیثیت سے, ان کی ایک نیک نیتی کے کام کے ریوارڈ کے طور پہ ان کو اگر انہوں نے حکومت پاکستان کی پراپرٹی دے دی تھی تو کوئی اپنے والد صاحب کی وراثت میں سے نکال کے نہیں دی تھی کہ جو آپ ان کے کھاتے میں ڈالنے لگے ہوئے کہ یہ نواز شریف صاحب کی جو نا کوئی اچھائی کا کام ہے. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے خان صاحب نے غلط کہا کہ جس فرد نے 2 کینسر ہسپتال بنائے ہوں, تیسرا کینسر ہسپتال بننے جا رہا ہو, نمل یونیورسٹی بنائی ہو, جس نے پاکستان کو ورلڈ کپ کی صورت میں ایک عزت, احترام, وقار اور ڈگنیٹی دی ہو, جس فرد نے 20-25 سال باہر پیسہ کما کے پاکستان لایا ہو, اس کا آپ موازنہ اس ڈاکو سلطانہ ڈاکو سے کر رہے ہیں کہ جس نے 40 سال پاکستان کا پیسہ لوٹ کے 3000 کروڑ روپے 300 ارب روپے لوٹ کے باہر کے ملکوں میں آف شور کمپنیاں اور پراپرٹیاں بنائی, اور دنیا کا کوئی بر اعظم نہیں چھوڑا جہاں پہ اپنی جائیداد نہ بنائی ہو. میرے اور آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ لوٹ کے تو کہاں پہ راجہ بوجھ, کہاں پہ گنگو تیلی, موازنہ نہیں بنتا. خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے, اب تحریک انصاف کی بچت اس سلسلے میں ہو گئی کہ عمران خان صاحب موجود ہیں.
آپ کے خیال میں جہانگیر ترین صاحب کا ساتھ تحریک انصاف کو حاصل رہے گا، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب تا حیات نا اہلی ابھی وہ بھگت رہے ہیں؟ ریویو میں جو کچھ ہوگا وہ تو ظاہر ہے ابھی حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا، اگر یہ ریویو میں بھی ایسا ہی رہتا ہے تو آپ کے خیال میں جہانگیر ترین صاحب کیوں بلا وجہ پیسہ برباد کریں گے؟ اچھا ویسے آپس کی بات بتاؤں، جو لمبا سا آپ نے تا حیات کا ہے نا، تو ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لو کہ چلو ان کی تو تا حیات ہوئی ہے نا، نواز شریف کی تا حیات بھی ہوئی ہے اور واحیات بھی ہوئی ہے۔ واحیات اس انداز میں ہوئی کہ پچھلے 2 سال سن لے، پچھلے 2 سال سے کوئی دنیا کا انٹرنیشنل نیشنل ٹی وی چینل اور پریس نہیں ہے کہ جس نے ڈیلی 24 گھنٹے ان کو لام تان نہ کیا ہو نواز شریف صاحب کو، پھر اس کے بعد نااہلی ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب کی تو صرف تا حیات ہے، کم از کم واحیات نہیں ہے۔ دوسری چیز، آپ کے جہانگیر ترین صاحب نے بڑا کلیئرلی اپنے ٹویٹ کے ذریعے سے بتا دیا ہے کہ وہ بالکل جو رکے تو کوہ گھراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم، تجھے یادگار بنا دیا کہ مزداق عمران خان صاحب کے ساتھ وہ کھڑے رہیں گے، اسی طرح عمران خان صاحب کے ساتھ جہانگیر ترین صاحب کھڑے رہیں گے۔ لیکن یہاں مجھے وقت ہوا ہے بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آ کر ایک اور مہمان میرے منتظر ہیں ایک نئے موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے۔ یہاں وقت ہوا پروگرام میں ایک مختصر سی کمرشل بریک شامل کرنے کا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کراچی کے رہنما سربراہ حافظ نعیم صاحب۔ ان سے بات کریں گے، نئی بوتل میں پرانا مشروب سامنے آ گیا ہے۔ متحدہ مجلس عمل MMA جسے کہا جاتا تھا 10 برس بعد بحال کر دی گئی ہے۔ ایک منشور ایک انتخابی نشان پر الیکشن میں جائیں گے، کتاب کے نشان پر۔ جمعیت علماء اسلام سمیع الحق اور جمعیت علماء پاکستان نورانی اس اتحاد میں شامل نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتحاد، اسے اچانک بحال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ یہ وہ کار خیر تھا جس سے منور صاحب بچتے بچاتے اپنی عمارت کا ایک دور پورا کر کے، اور دوسرے دور میں جو کچھ ہوا بہرحال وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ عوام کے ذہنوں میں بڑے سوالات ہیں، عوام نے اس کو بڑی تنقید کی نگاہ سے دیکھا ہے، تجزیہ کار اس کے اوپر تجزیہ بھی کر رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آزمائے ہوئے کو ایک بار پھر آزمانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کیوں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کا جو ہے بوجھ وہ MMA اٹھانے کے لیے جا رہی ہے؟ جمعیت علماء اسلام کب حکومت میں شامل نہیں رہی، اب اچانک وہ MMA میں شامل ہو رہی ہے؟ تو کیا اب اس ایک انضمام کے بعد، اس ایک بحالی کے بعد MMA دینی جماعتوں کا اتحاد کہلائی جانے کی لائق ہے؟ اور اس اتحاد سے کیا فائدہ ہوگا؟ مجلس عمل عوام میں اپنا اعتماد، اپنی ساکھ کیسے بحال کرے گی؟ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر یہ مجھے بتائیے گا MMA مطلب کیا ضرورت پڑی تھی؟ منور صاحب تو بچ بچا کے نکل گئے، سراج صاحب نے کیوں یہ بوجھ اٹھانے کی مطلب زحمت اٹھائی، اور فضل الرحمان صاحب جو ہیں مطلب اب آپ خود سمجھدار ہیں۔ اچھا دیکھیں عارفین، ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی رائے قائم کرے، لیکن متحدہ مجلس عمل ایک کامیاب تجربہ تھا، اور آپ کو یاد ہے 2002 کے انتخابات میں اس تجربے نے بہت بڑا رول پلے کیا ملکی سیاست میں، اور لوگ بالکل توقع بھی نہیں کر رہے تھے، اور MMA ایک یعنی مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، عام آدمی کی پارٹی کے طور پر ایک دینی رنگ کے اندر ابھر کر سامنے آئی۔ انفارچونیٹلی پورا جب 5 سال مکمل ہونے لگے تو اس وقت کچھ تنازعات کے نتیجے میں یہ فریز ہو گئی۔ اس کے بعد مسلسل یہ بحث JUI میں بھی، جماعت اسلامی میں بھی اور دیگر جماعتوں میں موجود رہی، اور لوگوں کی طرف سے ڈیمانڈ رہی کہ انتخابات کی حد تک MMA کو بحال ہو جانا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ کبھی ہاں کبھی نہ کی بنیاد کے اوپر بات چلتی رہی، اور بالآخر اس پوائنٹ آف ٹائم پہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عجیب و غریب طریقے سے ملکی سیاست چل رہی ہے اور کوئی سمت نظر نہیں آ رہی ہے، تو دینی ووٹر اگر بکھرا ہوا ہے، اور وہ لوگ کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ لبرلزم اور سیکولرزم کی یلغار ملک میں ہونے جا رہی ہے، امریکہ اور اس کی غلامی میں ہمارے حکمران لوگوں کو دیتے چلے جا رہے ہیں، ہم بیت المقدس پہ بھی بیانات سے زیادہ کوئی کام نہیں کر پا رہے، ہم اپنے جو ہے وہ سازشیں کر کر ختم نبوت کے قانون میں بھی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں۔ سر قطع کلامی کی گنجائش نکالتے ہوئے برا مت مانیے گا، آپ کے ساتھ والی ونڈو میں فضل الرحمان صاحب بار بار چل رہے ہیں، بار بار نشتر گر رہے ہیں اعصاب پر۔ یہ مجھے بتائیے، یہ لبرل اور سیکولر اور فلانا ٹھکانا جو بھی آپ ارشاد فرما رہے ہیں، فضل الرحمان صاحب کو کس کھاتے میں ڈالیں گے آپ؟ یہ تو گزشتہ 500 سال سے اقتدار میں ہی ہیں،
اگر کوئی جمہوری آمر آتا ہے تب بھی اقتدار میں ہوتے ہیں, کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے تب بھی اقتدار میں ہوتے ہیں. یہ کب اپوزیشن میں ہوتے ہیں؟ اور ان کی جو نیک نامی ہے انورٹڈ کاماز میں, آپ کے خیال میں اس کے بعد ایم ایم اے کو اور ایم ایم اے میں شامل جماعتوں کو یہ خوش فہمی کیوں ہے کہ عوام ایک بار پھر آپ کو اسی اعتماد سے نوازیں گے جو ماضی کا حصہ تھا؟ دیکھیے, یہ جتنی دینی جماعتیں ہیں, جس میں جماعت اسلامی, جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ, جس میں جمعیت اہل حدیث, جس میں جو ہے وہ اسلامی تحریک پاکستان, اور جس میں جمعیت علماء پاکستان شامل ہیں, ان سب سے لوگوں کو ایک توقع ہے, ان کا ایک ووٹر ہے, ان کا ایک سپورٹر ہے, اور ان سب کے بکھرے ہوئے ووٹ ہوتے ہیں. یہ جب کلیکٹ ہو جاتے ہیں تو یہ جمع نہیں ہوتے, یہ ضرب ہو جاتے ہیں. ہم دیکھیں, پارٹی کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی حکومت میں اتحادی ہو یا نہ ہو, اپوزیشن میں بیٹھے. ہم کے پی کے میں پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں, جمعیت علماء اسلام مرکزی حکومت میں نواز شریف صاحب کی اتحادی ہے. اور جب ہماری یہ ایم ایم اے اب دوبارہ بحال ہوئی ہے تو اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ دونوں چیزیں کیسے چلیں گی. تو ایک مہینے میں ہم اس کو ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ کون کیسے اچھے طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے ان معاملات کو طے کرتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہر ایک کے اپنا ایک سیاست کا ایک انداز ہوتا ہے, وہ ایک نقطہ نظر ہوتا ہے. جماعت اسلامی کی جو سیاست ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہے, بحیثیت پارٹی ہم جماعت اسلامی کی سیاست کے جواب دیں. لیکن جب ہم ایک الائنس بنائیں گے, ایک نشان کے اوپر انتخابات لڑیں گے, تو ہم کسی کامن ایجنڈے کے اوپر یہ کام کریں گے. سر, ایک طرف جماعت اسلامی کا وہ روپ سامنے آتا ہے کہ جس معاملے میں کوئی نہیں بولتا. ابھی آپ نے خود ارشاد فرمایا بیت المقدس کا معاملہ اتنا ہوا, ہمارے حکمران صرف زبانی جمع خرچ سے کام لے رہے ہیں, کوئی ایک آواز ایسی نہیں اٹھی. اس وقت جماعت اسلامی نے ملین مارچ کے انعقاد کا اعلان کیا, جو بذات خود ایک خوشائند امر ہے. یہاں ہمارے یہاں بہت ساری قوتوں نے 350 آدمی شارع فیصل پہ لا کر کے اور ملین مارچ کیے ہیں. آپ کے خیال میں اس ایک ملین مارچ سے اسرائیل کو کتنا نقصان پہنچ جائے گا؟ اور فضل الرحمان صاحب اور ان کی جماعت جتنا آپ کو ڈیمیج کرے گی, اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ میں پھر وہیں چورنگی گھوم کے آ گیا. نہیں, میرا خیال ہے ڈیمیج نہیں ہوگا. دیکھیں, ایک نقطہ نظر آپ کا ہو سکتا ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں تو اپنے کراچی کو جانتا ہوں. میں کراچی میں ایسے لوگوں سے ملتا ہوں, چلتا ہوں, پھرتا ہوں. بہت سارے لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں اس آئیڈیا سے, لیکن بڑی تعداد میں لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ نے اس ایم ایم اے کو کیوں ختم کر دیا تھا, کیوں اس کو فریز کر دیا تھا. اس کے نتیجے میں ایک امید پیدا ہوتی ہے. یہاں بکھری ہوئی سیاست ہے. پہلی مرتبہ لوگوں اب رائے قائم کرنے جا رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اگر یہ تمام دینی ووٹ اور پھر اس کے بعد جو جماعت اسلامی کی اپنی ایک ساکھ موجود ہے, وہ جب آپس میں جمع ہوگی تو انشاءاللہ اس شہر کے اندر ایک متبادل قوت کے طور پر یہ ایم ایم اے بھی سامنے آئے گی اور جماعت بھی سامنے آئے گی. تو یہ ہمارا جو ملین مارچ ہے, دیکھیں یہ تو نہ جماعت اسلامی کا ہے نہ ایم ایم اے کا ہے, یہ تو ہر مسلمان کا مارچ ہے. یہ 20 کروڑ پاکستانیوں کا نہیں, 150 کروڑ مسلمانوں کا مارچ ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ ہمارے ایمان پہ حملہ کیا امریکہ نے, اسرائیل نے, اور اس کے تحفظ کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے, سڑک پہ تو آ سکتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے فرض ادا کرنا چاہیے, اور اس کے نتیجے میں ایک امید پیدا ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں جو مجاہدین القدس میں گولیاں کھا رہے ہیں اور وہاں پر ہمارا مقدمہ لڑ رہے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں, مظاہرے کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, انبیاء کی سرزمین کے تحفظ کر رہے ہیں, ان کو حوصلہ ملے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ملین مارچز ہوتے ہیں یہ ہواؤں میں نہیں جاتے ہیں. اس کے نتیجے میں ہم سے اس وقت بین الاقوامی جو صحافتی ایجنسیاں ہیں مسلسل رابطہ کر رہی ہیں کہ کیسا ملین مارچ ہوگا, چھوٹا ہوگا, بڑا ہوگا, کہاں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ عوام کے اجتماع میں اللہ تعالیٰ نے قوت رکھی ہے, ایک طاقت رکھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں بیت المقدس کا مسئلہ ہو, امریکہ مخالف تحریک کا معاملہ ہو, اسرائیل کو سائٹ یعنی بالکل کنارے لگانے کے لیے جدوجہد کا معاملہ ہو, یا انڈیا کے خلاف مزاحمت کی بات ہو, تو ہم اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ تو اس کام کو کرتے ہیں. لیکن ایم ایم اے کا ایجنڈا یہی ایجنڈا ہوگا. اسی ایجنڈے پر ہم ایم ایم اے کو بنائیں گے اور چلائیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ سب مل کر اس پر چلیں گے. اور ماضی کی چیزوں سے سب نے سبق سیکھا ہے. ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی کو بھی اب چیزیں ریالائز کی ہیں, اس نے جے یو آئی نے بھی کی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب بہت اس معاملے میں ان کے بارے میں بتائیے, انہوں نے کی کیا رکھتے ہیں. جی ہاں, جبھی تو ایم ایم اے بنی ہے. اچھا, یہ مجھے بتائیے, تو الیکشن سے ایک مہینے پہلے استعفیٰ دے دیں گے اور کہیں گے میں تلافی کے لیے پھر الیکشن میں جا رہا ہوں, اور اس کے بعد پھر کسی کے کندھے پہ چڑھ کے اسمبلی میں پہنچ جائیں گے. یہ تو مطلب سر اب ایسا نہ کریں نا, اب اتنا صبر بھی مت آزمائیں. اور دوسری بات, جس امریکہ کو ابھی آپ جو ہے وہ کوسنے دے رہے تھے, یہ مجھے بتائیے اسی امریکہ کے یار, میں سیاسی جملے استعمال کر رہا ہوں, جماعت اسلامی کی جلسوں میں جو سنتا تھا کہ وہ کھڑے ہوتے تھے لوگ اسٹیج پہ, الطاف حسین کو تو نوبت ہی نہیں آتی تھی, وہ تو خیر الگ ہی معاملہ تھا. یہاں جماعت اسلامی کی کوئی بھی قیادت ہو, وہ گٹر کا ڈھکن نہ وہ امریکہ کو کوسنے دیتی تھی. امریکہ کے یار جو بھی الیکشن میں جیت کر کے اور کبھی بھی آتے تھے, ابھی بھی اگر مثال کے طور پہ اس وقت پاکستان میں حکومت ان کی مرضی سے بنی ہے, اگر تو بنی ہے مجھے نہیں پتا,
تو ان کے اتحادی تو یہ بیٹھے ہوئے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب, ابھی تک تادم تحریر نہیں, تادم گفتگو, انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. اور آپ کے خیال میں آپ کے ساتھ بھی بیٹھیں گے, آپ کی ساکھ کو بھی ڈیمیج نہیں کریں گے اور آپ الیکشن بھی جیت جائیں گے؟ سر سوال پھر وہی ہے, ایسا کیسے ہوگا؟ کراچی کے عوام اتنے نادان کیسے ہو جائیں گے؟ نہیں, کراچی کے عوام تو نادان تھے, اب اس نادانی سے نکلنا شروع ہو رہے ہیں انشاءاللہ. کراچی کے عوام کے سامنے ہم ایک کھلی شاہراہ رکھیں گے. دیکھیں, اتحاد ہوتے ہیں ایجنڈے پر, اتحاد ہوتے ہیں کسی بنیاد کے اوپر یا پارٹیوں کی کمزوریوں کی وجہ سے, ورنہ کوئی کیوں سیاسی اتحاد کرے گا؟ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ایک الگ سیاسی جماعت ہے, جماعت اسلامی ایک علیحدہ سیاسی جماعت ہے. جماعت اسلامی کا اقامت دین کا علیحدہ ایک کانسیپٹ ہے. ہمارا کام صرف انتخاب لڑنا بھی نہیں ہے, یہ ہمارے کاموں کا ایک پارٹ ہے. ہمارا کام تو خدمت کا کام ہے, ہمارا کام تو علمی کام ہے, ہمارا کام تو جو ہے وہ بہت وسیع دائرے کے اندر پھیلا ہوا ہے, ایک پورا پیکیج ہے معاشرے کی تبدیلی کا. جمعیت علماء اسلام اپنے دائرے میں کام کرتی ہے, اس کا اپنا نقطہ نظر ہے. رائٹ حافظ صاحب, آپ کا نقطہ نظر یہاں تک پہنچ گیا. دیکھتے ہیں عوام آپ کو کس اعتماد بخشتے ہیں. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا. نور اللہ عارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دی ہے. فی امان اللہ.